बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सबसे पहले मैं आपको उससे आगाह करना चाहता हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, इस जनरल को तो सब जानते हैं, जनरल कुरैला। ये आसिम मुनीर का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है अमेरिका में, लेकिन अब ये रिटायर हो गया है। इसकी रिटायरमेंट की जो फेडरल पार्टी थी उसमें जनरल आसिम मुनीर को भी मदऊ किया गया था, लेकिन ये रिटायरमेंट की पार्टी तो महज एक बहाना थी। असल खेल कुछ और था जो जनरल कुरैला ने डालना था। इनकी दोस्ती यारी बड़ी मशहूर है। इस हवाले से मैंने जब ग्रोक से पूछा कि जनरल कुरैला का क्या किरदार है फ़लस्तीन के मामले में और ईरान पे हमले के मामले में, तो ये ग्रोक का जवाब था। पहले हम ये जवाब देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गेम डाल गया है ये जरा जवाब पढ़ते हैं। इसको मैं आप पीछे कर देता हूँ, आपने यकीनन ये देख लिया होगा। जनरल कुरैला सेंटकॉम के साबिक कमांडर, गजा में इसराइली ऑपरेशंस में अमेरिका की हमायत की ये निगरानी करते थे। यानी अमेरिका की तरफ से जो भी गजा में मारा मारी इसराइल को चाहिए थी, जो मदद चाहिए थी, सबको हैंडल ये शख्स कर रहा था। ठीक है, माइकल कुरैला, बशमूल फौजी इमदाद, इंटेलिजेंस और दिफाई ताउन। आगे सुने, इसराइली ने अपना मजबूत हिमायती समझता है। वो ईरान पे हमले के भी हामी थे और जून 2025 में ईरानी न्यूक्लियर तनसीबात पर हमले की कमांड भी इसी बंदे ने की थी। ठीक है, तो ये बंदा सुन्नियों का फेवरेट है और जनरल आसिम मुनीर इसका फेवरेट है। लिंक आप खुद निकालें, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी अब मैं आपको बताने लगा। इसने जाते जाते जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवा दी है चेयरमैन जॉइंट चीफ से। ये अमेरिका की फोर्स का चेयरमैन जॉइंट चीफ है, जनरल केन इसका नाम है। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और काम कर गया है जनरल कुरैला। ये तो देखे ना, अमेरिका जाके भी अमेरिकी जर्नलों को तोहफे हमारे जनरल साहब पेश कर रहे हैं। जरा गौर से शील्ड देखें। होना तो ये चाहिए था कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गया है, अमेरिकी अपनी फौज के तोहफे इसको देते, उल्टा ये अमेरिका जाके उनको तोहफे दे रहा है। ठीक है, पूर चमका रहा है, बेसिकली पॉलिश हो रही है एक्सटेंशन के लिए। लेकिन इससे अगला काम सुने जरा। ताकतवर तरीन अमेरिकी जनरल रिटायर हो रहा है, सेंटकॉम चीफ था ये, और इसकी जगह ये आ रहा है ब्रैड कूपर। जनरल कुरैला ने ब्रैड कूपर से भी तारुफ करवा दिया है जनरल आसिम मुनीर का। और ये देखें, इनकी साथ तस्वीर चीख के बता रही है कि इनकी भी गल करवाने की कोशिश की गई है। ब्रैड कूपर ने गल मान ली है या नहीं, यह हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन सिफारिश डाल दी गई है कि ये बड़े काम का बंदा है, ये बड़ा यूजफुल इडियट है, इससे हम जो चाहे करवा सकते हैं, जो चाहे मनवा सकते हैं। समझो पाकिस्तान फ्री फॉर ऑल है, पाकिस्तान फॉर सेल है, और ये बंदा बेचने के लिए हर चीज़ तैयार है। तो इसके सर पे दस्ते शफकत रख दो। तो जनरल कुरैला कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। खुद तो रिटायर हो गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का टांका अपने बाद आने वाले ब्रैड कूपर से भी करवा गया है, और चेयरमैन जॉइंट चीफ से भी, जिसको आसिम मुनीर शील्ड पेश कर रहा है। तो यहाँ पे ये बने होते हैं शेर और सब इनके तलवे चाटते हैं, लेकिन बाहर अमेरिका जाके ये उनके तलवे चाटते हैं। तो हमारा फील्ड मार्शल अमेरिकी जर्नलों के तलवे चाट रहा है उनकी हिमायत हासिल करने के लिए। ये बात मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी हिमायत के बगैर जनरल आसिम मुनीर का कंटिन्यू करना नामुमकिन है। अगर आज अमेरिका कह दे, और ये आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये बताती है, अगर आज अमेरिका कह दे पाकिस्तान का कानून आइन जाएगा भाड़ में। अमेरिका कह दे कि आसिम मुनीर कबूल नहीं है, तो पूरी फौज इसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आमों की पेटियां भी इसके जहाज में चली जाएंगी। आम ना मिले तो अमरूदों की पेटियां चली जाएंगी, वो ना मिले तो कोई और फल उठा के पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन पहुंच जाएगा अगर अमेरिका की मर्जी ना। जब ज़िया-उल हक को अमेरिका की जरूरत बाकी नहीं रही, या अमेरिका को ज़िया-उल हक की जरूरत बाकी नहीं रही, तो क्या हुआ था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आमों की पेटियां पहुंचा दी गई थी जहाजों में। तो अमेरिका अगर ना चाहे तो पाकिस्तान में कोई जर्नल कंटिन्यू नहीं कर सकता। इट डजंट मैटर कानून कौन सा है। तो वो जनरल कुरैला ने इसकी मुलाकातें करवा दी हैं। ये जनरल कुरैला ही है जिसने आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ मुलाकात की राह भी हमवार करवाई थी। ये सीनियर मोस्ट जनरल था, इसने सो कॉल बड़े मार्क के मारे हुए थे। तो इसकी जो असर रसूख है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के ताकत के हल्कों में रहा है, और अब इसने अपना वो असर रसूख इस्तेमाल करके जनरल आसिम मुनीर को थ्रू करवा दिया है अपने आने वाले बंदे से। ठीक है, जनरल ब्रैड कूपर और आसिम मुनीर का तारुफ हो गया है, मुलाकात हो गई है, हो सकता है कोई बातचीत भी हो गई हो, और साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ से भी मुलाकात और शील्ड भी हवाले कर दी गई है। सो दीज आर ऑमिनस साइंस फॉर पाकिस्तानी पीपल, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत बर्बाद हर उस दौर में होती है जब पाकिस्तान अमेरिका का लाडला बनता है। पहली बार लाडला बना अयूब के दौर में, फिर लाडला बना ज़िया-उल हक के दौर में, फिर लाडला बना मुशर्रफ के दौर में, और इस बार लाडला बना बाजवा और आसिम मुनीर के दौर में। और आप देख लें कि ऐसे मार्शल लॉ हमेशा हमें नुकसान करवा के गए हैं। पाकिस्तान में
ایک نظام ہے جس کو مکمل طور پہ اس بار طے و بالا کر دیا گیا ہے. میں دیکھ رہا تھا, آئی تھنک صدیق جان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں لگ گئی ہیں, جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے پیچھے کوئی معاملات نہیں ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے, بلکہ جسٹس یحییٰ خان پہ دباؤ آیا ہے ججز کا کہ یار آپ نے تو ہماری عزت ہی ختم کر دی ہے, بالکل ہی ٹکٹ ٹوکری ایک لحاظ سے کر دیا ہے, تو کچھ تو ہماری عزت رہنے دیں. تو اس کے بعد یہ اپیلیں لگیں. اس لیے پاکستان کے نظام عدل سے اگر یہ بات درست ہے اور سچ ہے, کوئی امید نہیں ہے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے اور قابو میں ہے, اور ایسا ہی ظلم اور جبر جاری رہے گا اگر واقعتاً جنرل براڈ کوپر کی سپورٹ عاصم منیر کو حاصل ہو گئی, اگر ہو گئی, کیونکہ سینٹ کام چیف بڑی ویلیو رکھتا ہے امریکہ کے پورے سسٹم میں. جنرل براڈ کوپر, یہ جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑا, یہ اب امریکہ کا سمجھیں طاقتور ترین جنرل ہوگا, اور بیرونی جنگوں کے فیصلے, جنگیں ختم کرنے کے فیصلے, بے شک ہمیں لگے کہ امریکہ میں جمہوریت ہے, وہ اسی جنرل نے کرنے ہیں. اور جنگوں میں ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ دوسرے ملک کی افواج کی, ان کی انٹیلیجنس کی. تو پاکستانی انٹیلیجنس اور پاکستانی فوج کی ضرورت امریکہ کو جاری رہے, یہ براڈ کوپر کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں. آپ دیکھیں ذرا, کمپنی کا بیانیہ دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا ہے. یہ بیانیہ کیا ہے؟ ہم پہلے ذرا یہ بیان دیکھتے ہیں. یہ ہمارے چندہ ماموں کو ڈھونڈ کے لانے والے, اور ہمیشہ ہماری عیدیں ان کے مرہون منت ہوا کرتی تھی. یہ کہہ دیں چاند نکلا ہے تو نکل آتا تھا, یہ کہہ دیں نہیں تو پورا ملک اداس ہو جایا کرتا تھا. تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا یہ نیٹ ورک ملک کے اندر اور بیرون ملک قائم ہے. یہ لوگ جب چاہیں خان صاحب کے علاوہ اپنی جماعت کے کسی بھی فرد یا اعلیٰ عہدیدار کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں, پگڑی اچھال سکتے ہیں, سرے بازار رسوا کر سکتے ہیں, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے, اور خان صاحب کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں. مقتدرہ سے تعلقات کی خرابی میں بھی سب سے بڑا دخل انہی کا ہے. فوج اب ایک بیانیہ لے کر آئی ہے جی کہ جو کچھ ہم نے ظلم جبر کیا ہے, جو الیکشن ہم نے چوری کیا ہے, جو قتل و غارت کی ہے, جو 26 نومبر کو ہم نے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا, لاشیں غائب کر دی, 9 مئی کے بعد جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا, بزرگوں کو مارا, بچوں کو مارا, جوانوں کو مارا, وہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ بیانیہ مزید آگے بڑھتا ہے, اور فواد چودھری جن کو ابھی ایک کیس سے بریت ملی ہے, وہ لکھتے ہیں پی ٹی آئی آفیشلز knowingly or unknowingly support for filthy social media accounts is a matter of huge concern. PTI must distance from anti-state social media accounts. PTI workers and leadership has suffered because of PTI official irresponsible social media team and their failure to distance from anti-state filthy accounts. Rethink politics. تو یہ مفتی منیب سے بھی بیان دلوایا گیا ہے, اور اب فواد چودھری کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کیا بولا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں بہت تکلیف پہنچا رہا ہے, اس کو قابو کرو, اس کو خاموش کرو. تو میں ان دونوں صاحبان کو جواب دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کی بات کا جواب یہیں پر ہے جو مفتی منیب سے بیانیہ بنوایا گیا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے؟ کیا 8 فروری 2024 کو عمران خان کو 2/3 اور 3/4 ووٹ نہیں پڑا؟ which means کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہی عام لوگ ہیں, وہی ووٹ ڈالتے ہیں. یہ عام لوگوں کی آواز ہے, یہ کوئی ایلینز نہیں اترے ہوئے چند لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں. ان چند لوگوں کی ٹویٹس وائرل پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں؟ کہ لوگ لائک اور ری ٹویٹ کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عام پبلک ہے. عام پبلک کس کو لائک اور ری ٹویٹ کرتی ہے؟ جس کو وہ پسند کرتی ہے, جس بیانیے کو وہ پسند کرتی ہے. ورنہ فوج آج ٹویٹ کر لے, دیکھ لے کتنے لائک اور ری ٹویٹ ملیں گے. فواد چودھری کی اس ٹویٹ پر دیکھ لیں کتنے لائک اور ری ٹویٹ ہوں گے. مفتی منیب کے بیان پہ دیکھ لیں کتنے لائک اور ری ٹویٹ ہوں گے. عوام کو جو چیز پسند آئے گی وہ قبول کر لے گی, جو نہیں پسند آئے گی اسے ریجیکٹ کر دے گی. عوام کا کوئی بھی برین واش نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہوتا تو فوج نے 50 میڈیا اکاؤنٹ قابو کیے ہوئے, کر لیں برین واش. فوج ارب روپیہ لگا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کر لے برین واش. فوج یونیورسٹیز میں, کالجز میں جا رہی ہے نوجوانوں کا برین واش کرنے, کر لے برین واش. پہ لے آئے تبدیلی عوام کی سوچ میں. تو برین واش کسی کو نہیں کیا جا سکتا. کوئی باہر سے بیٹھا اکاؤنٹ کسی کا دماغ نہیں گھما سکتا. وہ بیانیہ ہے. فار ایگزامپل, اب ہم یہ بیانیہ بیچ سکتے ہیں کہ فوج نے الیکشن چوری نہیں کیا. ہم یہ بیانیہ بیچ سکتے ہیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی, آپ کہہ دیں یہ بھارتی ایجنٹ ہے, کیا بھارتی ایجنٹ یہ سودا بیچ سکتا ہے جی کہ 90 دن میں الیکشن مودی نے نہیں ہونے دیے؟ یہ بیانیہ بکے گا؟ یا کہہ دیں نیتن یاہو نے 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے دیے جب ہونے تھے؟ یہ کیسے بکے گا بیانیہ؟ 26 نومبر کو گولیاں ہمیں نریندر مودی کی فوج نے ماری تھی یا اپنی فوج نے ماری تھی؟ کیا بیانیہ بکے گا مجھے آپ بتائیں. تو یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے. افسوس یہ ہے کہ فواد چودھری جیسا بندہ جو باجوہ کے دور میں باجوہ کو سمجھایا کرتا تھا کہ جناب سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کو نہیں سمجھ اس چیز کی, وہ اب کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی سوشل میڈیا سے ڈسٹنس کرو تو فلاں کرو. یہی بیانیہ ہے کہ کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں کوئی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جب
ممالک کی حکومتیں عوام کے مفاد میں کام کرتی ہیں، عوام فیور میں بات کرتی ہے، عوامی مفاد کے خلاف بات کرتی ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، کئی بار توڑ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک عام سی بات ہے اور ممالک میں ہی ہوتا ہے. ابھی فرانس میں پچھلے سال جو ہوئے تھے مظاہرے، آپ کو یاد ہوگا کتنی توڑ پھوڑ مارا ماری ہوئی تھی سال ڈیڑھ پہلے. ہوتا ہے یہ ممالک میں، بڑے ماڈرن ممالک میں ہوتا ہے، یورپین ممالک میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، کینیڈا میں ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے. آسٹریلیا میں دیکھیں فلسطینیوں کے لیے کتنا بڑا احتجاج ہوا. اس بات کو سمجھیں کہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے بڑی ہارٹننگ چیز یہ ہے کہ کمپنی کو آپ سے بہت تکلیف ہے، سوشل میڈیا سے بہت زیادہ تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ دوبارہ لانچ کیا گیا ہے. اب ایک اور چیز سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ ایک بڑا عسکری جھوٹ بولا جاتا ہے کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا. اس عسکری جھوٹ کا بانڈا پھوڑا ہے اسد عمر کے بھائی نے، جو اس ٹائم پی ڈی ایم کا حصہ تھا. دیکھیں نا، رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ ہی ہم نے سننا ہے نا. وہ بندہ گواہی دے رہا ہے جو خود پی ڈی ایم کا حصہ تھا، نواز شریف کا قریب ترین تھا، نواز شریف کی باجوہ سے ڈیل کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں، آپ کو پتا چلے کہ عسکری بیانیہ کس طرح تہس نہس ہوتا ہے. سنیں. آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں آئی ایم ایف واز آن بورڈ وتھ پاکستان. تو آئی ایم ایف جب بورڈ پر آ گیا تھا، قرضہ جاری کر دیا، قسط جاری کر دی، تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فورن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوگا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے پاور لینے کے لیے کی تھی اپنے قرض سے. نون لیگ کا اور نواز شریف کا قریبی ساتھی مریم اور نواز شریف کی باجوہ سے ڈیل کرانے والا بندہ اب بول رہا ہے کہ کسی ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ مارچ میں پاکستان کے زر مبادلہ کے جو اسٹیٹ بینک میں صرف ذخائر پڑے تھے وہ $15 ارب کے تھے. آج بھی اسٹیٹ بینک میں اتنے ذخائر نہیں ہیں 3.5 سال بعد. ان 3.5 سالوں میں ایک بار بھی اسٹیٹ بینک کے ذخائر اتنے نہیں ہوئے جتنے مارچ تک تھے. پھر عدم اعتماد آئی اور اس کے بعد تباہی نکل گئی. کیسی عدم اعتماد آئی؟ معیشت اچکولے کھانا شروع ہو گئی، ذخائر گرنا شروع ہو گئے اور سب تباہی نکل. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت بڑا شب خون مارا. اب ایک اور بڑی زبردست بات کی ہے، یہ ذرا سنیں. اب فیلڈ مارشل صاحب کو توسیع کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو جس طرح سابق دور میں ہم نے دیکھا کہ باجماعت انداز میں توسیع دی گئی، اس طرح دیں گے یا رکاوٹ بنے گی؟ نہیں، اصل میں یہ ایک تو یہ کہ کسی ایکسٹینشن کی جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے کسی بھی ادارے. باجوہ کو ایکسٹینشن دینے پر اسد کیسر نے باقاعدہ قوم سے معافی مانگی ہے، مطلب پی ٹی آئی نے قوم سے معافی مانگی ہے. نمبر 2، یہ واضح اعلان کیا ہے کہ آئندہ کسی ایسے فیصلے کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، وہ ہماری تاریخی غلطی تھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینا. یہ بہت اچھا اعلان ہے اور میں مشورہ دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. عبید بھٹی نے آئی تھنک یہ بات کی ہے جس پہ میری توجہ آئی ہے اس طرف کہ عمران خان کو جیل سے یہ بیان دینا چاہیے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری تاریخی غلطی تھی، شاید سیاست میں میری سب سے بڑی غلطی تھی. میں ہمیشہ ایکسٹینشن کے خلاف تھا، وہ میں نے غلطی کی، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کسی ایسے اقدام کا ہم ساتھ نہیں دیں گے. پی ٹی آئی کا آفیشیل بیانیہ جاری ہو، عمران خان کے پیٹ سے بڑا تگڑا میسج آئے گا، قوم میں ایک نیا جذبہ آئے گا کہ یار دیکھو کیا زبردست بات کی گئی ہے، اور عمران خان کو یہ کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے. یہ بڑا تگڑا بیانیہ ہے جو آگے بنانا پڑے گا، کیونکہ نومبر تک یہ ونڈو ہے جب اس کی ایکسٹینشن ہونی، یعنی اس کے لیے دکھاوے کا ایک نوٹیفیکیشن نکلنا ہے کہ جاری رہے گا. ہو سکتا ہے نوٹیفیکیشن بھی نہ نکالیں کیونکہ یہاں قانون آئین تو ہے نہیں، لیکن دباؤ ضرور ڈالنا چاہیے. ایون تو جنرل صاحب نے اپنی امریکہ میں بات چیت تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ طے کر لیا اور انہیں سگنل مل گیا ہے اور وہ اب جاری رہیں گے. اور ظاہر شہباز کی تو اوقات نہیں ہے اگر امریکہ سے فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزاحمت چھوڑ دی جائے. اگر کوئی طاقتور زیادہ ہو گیا ہے، اس کی استعداد میں اضافہ ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیں یا کمزور پڑ جائیں یا یہ سوچیں کہ بس جی اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسا تو نہیں ہے. ہمیشہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، کامیابی آگے اللہ دیتا ہے. مالی جو ہے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ پانی شانی لگائے، سب کچھ کرے، پھر پودے پہ پھل پھول جو ہے نا وہ مالک کا کام ہوتا ہے لگانا. اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے. کسی کا باغ ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، کسی کا جو پھلا پھولا باغ ہے آندھی آتی ہے تباہ ہو جاتا ہے آندھی بارش طوفان میں. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اس لیے
انسان صرف کوشش کر سکتا ہے. نیت اور کوشش انسان کے اختیار میں اللہ نے دی ہے. پھر کامیابی اللہ دیتا ہے آپ کی نیت کو دیکھ کے, آپ کی محنت کو دیکھ کے, آپ کے اخلاص کو دیکھ کے, آپ کی جدوجہد کو دیکھ کے وہ آپ کو کامیابی دیتا ہے. تو آپ سب لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. بے شک عاصم منیر وہاں سے چھاپ لگوا کے آ جائے, گارنٹیاں لے کے آ جائے, میں پھر واپس آتا ہوں. پاکستان کی معیشت صرف ایک وجہ سے چل رہی ہے اب تک, ورنہ ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے, وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز. اس مہینے بھی 3.2 ارب ڈالر ریمیٹنس ہوئی ہے جو جولائی کا گزشتہ مہینہ گزرا. 3.2 ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی. ہمارا جو خسارہ تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ تھا 2.7 بلین ڈالر. اگر ہماری ریمیٹنس 3.2 بلین ڈالر ہے تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ جاتے ہیں. ہم نے اپنی معیشت کو کیونکہ روکا ہوا ہے اور اپنی امپورٹس کو 6 ارب ڈالر سے نیچے رکھا ہوا ہے.